बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आप सबको आज की इस तकरीब में खुश आमदीद। जिस तरह के आप बखूबी जानते हैं कि आज हमारे उस्ताद मोहसिन मारूफ माहिर इक़बालियात दानिश्वर मुहक्किक प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब की किताब इक़बाल नक्श आए हफ्त रंग की तकरीब पजीराई इनकाद पजीर है। आप जानते हैं कि ये तकरीब आफाक अदब पाकिस्तान और ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स के इश्तराक से इनकाद पजीर है। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमानान गिरामी को आज की इस तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने से कबल आज की तकरीब के साहिब सदर और मेहमानान गिरामी को मैं स्टेज पर मदऊ करना चाहूँगा। सबसे पहले आज की इस मजलिस की सदारत जो शख्सियत फरमा रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ फरमा हो। मेरी मुराद मारूफ माहिर इक़बालियात इदारा इक़बाल अकादमी पाकिस्तान, जो इक़बाल के अफ़कार की तरवीज व इशाअत में अपना खूबसूरत किरदार अदा कर रहा है, उनके डायरेक्टर जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ से तशरीफ़ लाएँ। साहिब किताब जनाब मोहतरम उस्ताद गिरामी प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब से मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। मारूफ नक्काद, अदीब, स्कॉलर, दानिश्वर जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर नजीबुद्दीन जमाल साहब से मैं गुजारिश करता हूँ सर आप तशरीफ़ लाएँ और स्टेज की जीनत बनें। मुहक्किक, अदीब, कॉलम निगार, बेशुमार किताबों और तसानीफ़ के मुसन्निफ़ जनाब मोहतरम डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ सर आप तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करता हूँ सरपरस्त आला इदारा आफाक अदब डॉक्टर आबदा बतूल साहिबा, वो भी तशरीफ़ लाएँ। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम रहमान के साथ करते हैं। ये वो कलाम है कि इसका खुद ही फरमान है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। इस कलाम में कोई शक नहीं, कोई रैब नहीं। इसकी हिकमतें बेमिसाल हैं, इसके विजदान बेमिसाल है, इसके तमाम रमूज़ बेमिसाल है। जिसके बारे में इकबाल ने नादिर शाह को, अफ़गानिस्तान के बादशाह को मुखातब करते हुए कुरान मजीद का नुक्सा तोहफे में पेश करते हुए फरमाया, ये अहले हक की यही दौलत है और इसी के बातिन में हयात मुतलक के चश्मे बहते हैं। ये हर इब्तदा की इंतहा है, हर आगाज़ की तकमील है और इसी से मोमिन खैबर शिकन बनता है और मेरे कलाम में सोज और गुदाज सब इसी का फैज़ान है। इकबाल फरमाते हैं, हयातस हिकमत कुरान नगीरी बायातश तुरा कार जुज़ इनीस के अज़ यासीन ऊ वसान बमीरी। कि लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमानों ने कुरान के साथ सिर्फ इतना ही ताल्लुक़ जोड़ रखा है कि जब बदन से रूह ना निकल रही हो, जान ना निकल रही हो, तो सूरह यासीन पढ़ के बदन से रूह निकाल दी जाए। जबकि कुरान तो ज़िंदगी अता करने आया है, लेकिन मुसलमान अफसोस है कि इससे मौत हासिल कर रहे हैं। तो आइए आयात बय्यिनात की तिलावत की सआदत हासिल करते हैं। ज़ीनतुल कुर्रा क़िबला कारी दाऊद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाएँ, आयात बय्यिनात की तिलावत की सआदत हासिल फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیرا اتار ہے جہاں گردش آفتاب سے.
گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اور یہ ایک کہکشاں آپ سمجھ لیں صاحبان علم کی سج چکی ہے، اور میری کیفیت وہ اقبال کے اس شعر کی مانند ہے کہ اڑا لی کمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی ہے طرز فغاں میری۔ تو وہ کیفیات میں اس تقریب کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں اس تقریب کی منتظمین اعلیٰ محترمہ ڈاکٹر عابدہ بطول صاحبہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ زید۔ اصل میں اس تقریب کی کامیابی کا سہرا جو ہے وہ 100% زید کے سر پہ جاتا ہے، کیونکہ میری بے حد مصروفیات تھیں یونی کالج کی، اور بہت اچھی سر کے شایان شان ہم تقریب رکھیں گے، تو زید نے کہا نہیں آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ یہ کام اپنے ذمہ لے لیں، باقی میں سنبھال لیتا ہوں۔ پھر سر نے جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ کر جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھا، اور مجھے بہت زیادہ مطلب شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ سر کو خود اس میں انوالو ہونا پڑ رہا ہے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائیویٹ اداروں میں جاب کرتے ہیں اور جب وقت سے پہلے آپ کو بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے محبت کرنے والے لوگ پھر آپ کو کچھ اور کرنے نہیں دیتے۔ میری دعا ہے کہ وہ بھی کام کریں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچائے اور بہت جلد ان کو بھی وہ عہدے اور ترقیاں ملیں۔ تو یہ اصل میں تو سارے کا سارا جو اس کا کریڈٹ ہے وہ زید کو جاتا ہے۔ بہت شکریہ زید کہ آپ نے آفاق ادب کی بھی نمائندگی کی اور ایوان اقبال کی بھی نمائندگی کی اور اس کام کو آگے بڑھایا اور اس کو کامیاب بنایا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کی جو ڈاکٹر صاحب کی محبت میں یہاں تشریف لائے۔ صاحب کتاب، عزیزان گرامی اور اس مجلس میں شریک تمام میرے اصحاب، آج ہم ڈاکٹر وحید الزماں طارق کی جو تازہ ترین تصنیف ہے اقبال کے حوالے سے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر وحید الزماں طارق کو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اقبال سے وہ کتنی محبت بلکہ عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی جو محبت ہے اس میں کسی جبر کا شائبہ نہیں ہے۔ وہ بڑی سرشاری کے ساتھ اور بڑی ہی محبت کے ساتھ
اقبال کا ذکر کرتے ہیں، اقبال کو یاد کرتے ہیں، اقبال پر مجالس برپا کرتے ہیں، اقبال کی شاعری کو جیسے سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس طرح پڑھتے اور سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اقبال کو اس طرح سمجھا جائے جس طرح اقبال کی منشا تھی، اور اسی طرح سمجھایا بھی جائے، اور اقبال کے اگر کسی پہلو پر لکھا جائے تو یہ ذہن میں رکھ کر لکھا جائے کہ اقبال شاید اسی طرح سے چاہتے تھے یا سوچتے تھے۔ تو یہ اب اس طرح کے لوگ، سچ بات تو یہ ہے کہ اب بہت کم ہو گئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے، یہ ہم کا صیغہ میں خاص طور سے استعمال کر رہا ہوں، کہ ہم نے اقبال کی شاعری اور اپنے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ پیدا کر لیا ہے۔ یہ فاصلہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ شاید ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں اس اقبال کا شاید صرف نام ہی جانیں گی یا سنیں گی۔ جس طرح کا رویہ ہم نے ہر سطح پر، یعنی اجتماعی اور انفرادی، ہر سطح پر جس طرح کا رویہ ہم نے اقبال کی فکر کے ساتھ، ان کے کلام کے ساتھ، اور ان کی فکر کی جو مختلف جہات ہیں ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وحید الزماں طارق کی یہ جو کتاب ہے، اقبال نقش ہائے ہفت رنگ، یہ کتاب، اس میں کئی مقام پر خود ڈاکٹر صاحب نے اقبال کے حوالے سے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اقبال کو یا تو بالکل نہیں جانتے یا ہم بہت کم جانتے ہیں۔ ایک جگہ تو انہوں نے لکھا ہے کہ صرف چند اردو کی معروف نظموں کے حوالے سے ہی ہم اقبال کو جانتے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے ہمارا، یہ تو میں سمجھتا ہوں شاید ان لوگوں کا رویہ ہے جو اقبال کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اقبال سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اقبال پر بات کرنے کے لیے، پہلے میں آپ کو ایک شعر سنا دوں۔ ایک ہمارے جدید شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ جذب و جنوں کی بات ہو یا حرف محرمانہ ہو، غالب کو رد تو وہ کرے جو پہلے خود یگانہ ہو۔ تو اقبال کو پڑھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اقبال فہم ہوں یا اقبال کو سمجھتے ہوں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے بنیادی جو حوالہ ہے وہ ان کی فارسی شاعری ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس کتاب میں کہ وہ اقبال جو ہے فارسی کے ہی شاعر ہیں، اور فارسی کا جو ان کا کلام ہے سب سے پہلے اس نے کیمبرج یونیورسٹی کے دروازے پر دستک دی تھی اسی کلام نے، اور یہی وہ چاہتے تھے کہ سینٹرل ایشیا تک کے لوگ اس کلام کی افادیت سے آشنا ہو جائیں، ایران اور ترکستان تک کے لوگ
اور پھر یورپ اس کو ڈھونڈے، تلاش کرے اور اس کے تراجم کرے، یہ سب کچھ تو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد جو معاملہ ہم نے ان کے ساتھ رکھا اس نے دوری کو پیدا کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پہلا جو بنیادی حوالہ ہے وہ ان کی فارسی شاعری ہے، دوسرا جو ان کا بنیادی حوالہ ہے وہ ان کی اردو شاعری ہے، تیسرا جو ان کا حوالہ ہے وہ ان کے خطبات ہیں، چوتھا جو ان کا حوالہ ہے وہ ان کے مکاتیب ہیں، پانچواں جو ان کا حوالہ ہے وہ ان کے مضامین ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی تحریریں جو متفرق جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو سچ بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہوں کہ ہم نے اقبال کو ان 5-6 حوالوں کے ساتھ پڑھ رکھا ہے؟ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ فہد بیٹھا ہوا پیچھے، اس نے ہاتھ اٹھایا۔ پچھلے دنوں یہ زبور عجم پڑھنے کے لیے افضال احمد سید کے پاس پہنچا ہوا تھا کراچی، تو ماشاءاللہ یہ اس کتاب کا پبلشر بھی ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں فہد جیسے نوجوانوں کی ایکسیپشنز جو ہیں وہ ضرور ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ میں خود استاد ہوں اور میں نے دیکھا ہے طالب علموں کے درمیان جو ایک طرح سے درگزر کرنے کا معاملہ ہے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے ساتھ، اس میں شاید ہم سب ہی قصوروار ہیں۔ تو اقبال کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی جو فارسی شاعری ہے اس سے استفادہ کریں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر وحید الزماں طارق ہیں، ان کی جو اسکالرشپ ہے ساری کی ساری وہ اقبال کی فارسی شاعری کے بارے میں ہے، اور ماشاءاللہ قدرت نے ان کو بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ ان کو حافظہ بھی دے رکھا ہے۔ اقبال کے فارسی کلام کو جہاں سے چاہیں آپ ان سے سن سکتے ہیں، اور آپ اگر ایک کوئی مصرع کہیں گے تو یہ پوری نظم اقبال کی سنا سکتے ہیں، اور بڑی روانی کے ساتھ اس کو وہ سنائیں گے، اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ بڑی سرشاری کے ساتھ سنائیں گے، تو یوں لگے گا جیسے ان کے اندر سے آواز جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اب انہوں نے یہ کتاب جو لکھی ہے، ظاہر ہے کہ اقبال کا جو بنیادی حوالہ ہے ان کی فارسی شاعری، اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے، اپنے ڈکشن کے اعتبار سے، اور کتاب کی جو ایک جو طباعت ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کتاب جو ہے ایسی ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ پڑھی جائے گی اور اس کی تحسین ہوگی، اور اس کے جو مباحث ہیں، اس کا جو میسج ہے وہ بھی پہنچے گا لوگوں تک۔ تو اس میں انہوں نے اقبال کے حوالے سے ایک شعر جو ہے وہ ابتدا ہی میں شاید پہلے یا دوسرے مضمون کے اندر ہی وہ شعر آ جاتا ہے، جس کا دوسرا مصرع ہے کہ من نوائے شاعر فرداستم، کہ میں یا میری نوا جو ہے یا شاعر کی نوا جو ہے یہ دراصل فردا کے لیے ہے، کل کے لیے ہے، آنے والے وقت کے لیے ہے۔ تو یہ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دے کر بھی یہ بات بتا سکتا ہوں کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ اپنے دور کا، اپنے وقت کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اپنے آنے والے زمانے کا بھی شاعر ہوتا ہے، اور اپنے آنے والے زمانوں کی تصویر ہمیں دکھاتا ہے۔ اقبال نے بارہا یہ بات کی ہے
کہ ہم ان کے آئینہ گفتار میں جھانک کر کے آنے والے اپنے زمانے کی اور کل کی ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل یہی مثال جو ہے آپ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے شاعر کے اوپر منطبق کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلاً غالب نے یہ کہا تھا کہ میں اندلیب گلشن نافریدہ ہوں، یعنی میں ایسے گلشن کا اندلیب ہوں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات اس نے ایسے ہی نہیں کہی تھی، ایسے ہی نہیں کی تھی۔ خود اقبال نے غالب کے لیے کہا تھا کہ گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ تو گوئٹے کے ساتھ اور گوئٹے کی فکر کے ساتھ اقبال نے غالب کو جوڑا، اور اقبال نے جو یہ اپنے آپ کو آنے والے زمانے کا اندلیب کہا، تو آپ دیکھیے کہ ایک وہ زمانہ تھا جب ہمارے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں تھی ہمارے پاس۔ ابھی یہ 200 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم چولہے کو سلگا کے رکھتے تھے، راکھ کو اس کے اندر چنگاریاں رکھتے تھے کہ اگلے وقت کی آگ جلا سکیں گے۔ یہ 200 سال پہلے کی بات ہے۔ کوئی سڑک نہیں تھی، کوئی ہسپتال نہیں تھا، کوئی بڑا تعلیمی ادارہ یہاں پہ نہیں تھا، مدارس ضرور تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس نے جا کے وہاں جب ہسپتال کو دیکھا تو آنے والے 200 سال کی بات اس نے کی کہ کس طرح سے ایک دور وہ آنے والا ہے جو دراصل ٹرانسپلانٹیشن کا دور ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں وہ کر گئے۔ اس سے پہلے 18ویں صدی میں میر تقی میر یہ ساری باتیں کر گئے تھے۔ پڑھتے پھریں گے ریختوں کو، کیا گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ۔ تو یہ 3 شاعر جو ہیں، ان کے بارے میں ہمارے ایک مورخ ہیں، ادب کے مورخ ہیں، حامد حسن قادری، انہوں نے ایک قطعہ لکھا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ تینوں شاعر جو ہیں ہمارے ایسے ہیں جو 3 صدیوں کے نہیں ہیں، شاید آنے والی کئی صدیوں کے شاعر۔ 3 شاعر مختلف اوقات میں پیدا ہوئے، جن کے فیض طبع نے اردو کو گنج زر دیا، ایک اثر میں بڑھ گیا، ایک رفت تخیل میں، تیسرے کی ذات میں دونوں کو حق نے بھر دیا۔ کائنات شعر میں ہیں بس یہی دونوں کمال، تیسرے میں اس لیے دونوں کو یکجا کر دیا۔ تو یہ 3 شاعر ہمارے مستقبل کے ہیں، جس پر وحید الزماں طارق نے اپنی اس کتاب کی بنیاد رکھی ہے کہ مستقبل کا شاعر کون ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس میں جتنے بھی مضامین ہیں، دیکھیے ابتدائی طور پہ جو مضامین انہوں نے لکھے ہیں ان میں اس ضرورت کا احساس دلایا ہے کہ ہمیں اقبال کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اقبال کو کیسے پڑھنا چاہیے، ہمیں اقبال کو کن ذرائع سے پڑھنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ کو ان کے یہاں ابتدائی طور پہ ملیں گی۔ ایک تمہید کے طور پہ سمجھ لیں آپ اس کو، چونکہ آگے چل کر پھر انہوں نے اقبال کے خطبات پہ بات کی ہے، اقبال کی فکر پہ بات کی ہے، اقبال کے یہاں پیر رومی کے جو تصورات ہیں اس کی طرف اشارے کیے ہیں کہ پہلے اس کو جاننا، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اقبال کے یہاں ساقی نامے کی جو ایک صورت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ ساقی نامہ جو ہے یہ فارسی شاعری کی سب سے زیادہ توانا صورت ہے۔ یہ یعنی فردوسی سے اور شاید اس سے پہلے سے یہ شکل جو ہے یہ موجود ہے ساقی نامے کی، اور یہ اقبال تک آئی ہے۔ اقبال نے جو ساقی نامے لکھ دیے ہیں اور خود اردو تک میں جو ساقی نامہ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ساقی نامہ نہیں ہے، یہ پچھلے 1-1.5 سال کی جو فارسی اور اردو شاعری کی ایک روایت ہے، اس روایت میں جو ایک فکر گندی ہوئی ہے
اس روایت کے اندر جو ایک تجربہ کئی صدیوں کا موجود ہے وہ ان لفظیات کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے جنہیں بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میکدے کی تلازمات ہیں، ساقی اور شراب اور میکدہ اور میخانہ اور پیمانہ، صراحی، یہ سب چیزیں جو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی صراحی سے قطرہ قطرہ جو ہیں وہ افکار اور حوادث زمانہ جو ہیں وہ ٹپک رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو ایک پورا مضمون جو ہے ساقی نامہ پر اس کتاب میں آپ کو ملے گا۔ ایک اور چیز جو ان کے یہاں وحید الزمان نے اس پر بہت زور دیا ہے وہ ہے اقبال کی تضمینیں۔ اقبال نے جو تضمینیں لکھی ہیں، اور تضمینیں جو ہیں یہ بڑے شاعروں کے بڑے مصروں پر لکھی جاتی ہیں، یہ بڑے اقوال پر لکھی جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ سب سے بڑی کتاب جو ہے، اس کتاب کے اندر جو ایسی آیات ہیں جن میں ایک زمانہ، ایک جہان جن کے اندر مخفی ہے، ان کو لے کر لکھی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اقوال پہلے سے اسٹیبلش ہیں ان اقوال پر تضمین لکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کہ اس سطح پر جانا، اس درجے پر جانا، فکر کے اس بالیدگی اور بلندی تک پہنچنا جہاں اس سے پہلے لوگ پہنچے ہیں، اور شاید اس سے بھی آگے جانا، کیونکہ حیرت کا جو سفر ہوتا ہے وہ کبھی طے نہیں ہوتا، یعنی اس کے لیے کوئی منزل جو ہے وہ منزل نہیں ہوتی، منزل سے آگے کی جو چیزیں ہیں اور نشان ہیں جنہیں ہم خطرے کے نشان کہتے ہیں، تو وہ وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ ساری منزلیں جو ہیں یہ عشق طے کرواتا ہے، اور وہ منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اگر عشق کا جو مفہوم ہے اور عشق میں جو نظر کی کیفیت ہے، نظر دیکھنا، وہ فیضان نظر تھا، آپ کو سب کو یاد ہوگا، تو وہاں تک اس فیضان نظر کی بدولت وہاں تک دیکھنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وحید الزمان طارق کی اس کتاب پر ہم سارا دن بات کر سکتے ہیں، بہت سارے ان کے موضوعات ہیں، میرے اور بھی دوست موجود ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی کتاب جو ہے، یہ جو گلہ یا شکوہ میں نے اپنے آپ سے کیا تھا کہ ہم بہت دور ہو گئے ہیں، بہت دور جا چکے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک دفعہ پھر وہ سلسلہ اور وہ تعلق استوار کرنا پڑے گا، کیونکہ وحید الزمان طارق کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی اقبال سے اخذ کیے ہوئے اپنے افکار کو ہمیں اپنے نوجوانوں تک پہنچانا ہے، اور ہم نے کیسی غفلت برتی ہے کہ ہمارے یہاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اقبال پڑھایا نہیں جاتا، جبکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ہمیں اس کو پڑھانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ اقبال کے حوالے سے جو بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ایک غلط فہمی کا انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم اقبال کو جمہوریت پسند بھی نہیں سمجھتے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ ہم شاید اور طرح سے اب اقبال کو دیکھنے لگے ہیں اور اس کو ملوکیت پسند سمجھنے لگے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں جا کر کے اقبال کے جو افکار ہیں ان کی روشنی جو ہے اس کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ عمومی طور پر ایک روایت ہے یہ تقریب پذیرائی، تقریب رونمائی کے، میں ماشاءاللہ الحمدللہ سرگودا میں ڈاکٹر وزیر اعظم سے لے کر احمد دین قاسمی صاحب تک سبھی کی کتابوں کی سرگودا میں رونمائی ہوتی رہی ہے۔ اکثر و بیشتر حضرات بغیر پڑھے آتے ہیں۔ ملک صاحب آئے تو برسبیل تذکرہ کتاب کا نام تھا، انہوں نے کہا جی 2 منٹ مجھے بھی چاہیے۔ جب برخوردار بولنے کے لیے آئے تو انہوں نے تو بڑی اچھی تقریر کی،
وہ بغیر آئے کہنے لگے جی ابھی جو کتاب کا ذکر ہوا ہے اس میں ایسا کلام ہے کہ ہر غزل کے بعد ایک نئی غزل آ رہی ہے. میں بڑا وہ جو صاحب کتاب تھے وہ اٹھنے لگے, کہتے بیٹھے ہیں آپ کو بعد میں موقع ملے گا, پہلے مجھے بولنے دیں. آخر وہ صاحب کتاب اٹھے, کہتا انی ریا اے سفر نامہ ہے, جس میں شعر ہی ہے کچھ اور. زاہد بچپن ہی سے ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے. انہوں نے نام سنے گا خطوط مولانا ظفر علی خان. یہ ہسٹری کے طالب علم تھے, ان کے استاد اتفاق سے پرنسپل آفس میں بیٹھے تھے. انہوں نے کتاب دی پرنسپل کو, تو پرنسپل کو کہنے لگے یہ میرا بڑا لائق شاگرد ہے, اور انہیں جبراً پکڑ کے کلاس میں لے گئے اور سب کو بتایا دیکھو ہماری کلاس کا کتنا ذہین طالب علم ہے زاہد بن عامر, کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے ایسے کر کے نا. پھر کہتے ہیں یہ صرف غزل ہی نہیں کہ اور شے بھی ہے. میں اسے ہم آپ کو واضح کر دیا, یہ سچی بات ان کے جن کے ساتھ ہوئی ہے یہ آپ کے ساتھ. یہ جو اصل اس فنکشن کا کیا مطلب ہے, مطلب یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو اقبال کے حوالے سے نقشہ ہفت رنگ ہے, اس میں وحید الزمان طارق نے کس درد کا اظہار کیا ہے. اب ڈاکٹر صاحب کا آپ دیکھیں نا, ورثائی کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں ان کا کام بھی پہچانا گیا, نام بھی پہچانا گیا, یہ وہاں تشریف بھی لے گئے ہیں. اور جو یہ عجز و انکساری ہے سمجھانے کی, چھوٹی سی ڈگری سے لے کر آپ دیکھیں MBBS, PhD, اردو فاضل, فارسی فاضل, MA فارسی, اور پھر الحمدللہ فوج میں انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں. اصل میں وہ پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہیں, اور ڈاکٹر کا کام ہے الٹرا ساؤنڈ کرنا, ایکس رے کرنا. انہوں نے اقبال کی شاعری میں مسلمانوں کے مسائل کا ایکس رے کیا, الٹرا ساؤنڈ کیا, اور پھر دوا تجویز کی. ابھی کل کے یہ نوجوان ہے, 1958 ان کی پیدائش ہے. میں یہ حیران ہوں کہ اس تھوڑے وقت میں انہوں نے اپنے وزن کے مطابق لکھ دیا ہے. دیکھیں ذرا, تالیوں پر اقبال نے کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا تھا. دیکھیں اب ڈاکٹر صاحب کا وین, ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر نجیب جمال صاحب نے کیا. ڈاکٹر صاحب نے کیا اقبال کا شاہین ہمارا نوجوان, پھر وہ جمپ کرتے ہیں ساقی نامہ پر, پھر اس کا تعلق جوڑتے ہیں کہ ساقی نامہ میں جو پیروں کا استاد ہونے کا جذبہ ہے کی دعوت دیتے ہیں. اقبال کیوں دیتے ہیں, وہ نوجوان کو شاہین کیوں کہتے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو فارسی سے نوجوان بھاگ رہے ہیں انہیں ہم فارسی کیسے سکھا سکتے ہیں, اقبال کیسے سکھا سکتے ہیں. ڈاکٹر رؤف رفیقی صاحب کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں ان کی موجودگی میں پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ FA میں چھوٹی 2 نظمیں ہیں اور BA میں صرف 2 غزلیں ہیں اقبال کی, اور ہم نے اپنے قومی شاعر کو یہی ہدیہ تحسین پیش کر دیا ہے. اور وہ پڑھایا اس لیے جاتا ہے, یا مطالعہ پاکستان اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو نمبر ملتے ہیں. کوئی بھی طالب علم, ڈاکٹر صاحب نے صحیح بات کی ہے, کوئی بھی طالب علم اقبال کے شعری مجموعوں کے نام نہیں بتا سکتا. اور اگر انٹرویو میں ان سے پوچھ لیا جائے کہ یادگار غالب کس نے لکھی, تو اس کا جواب ہوگا کہ غالب نے لکھی. وہ نہیں بتا سکے کہ مولانا حالی نے لکھی. وہ چند ایک ناموں جو جہاں بھی آئے گا اقبال کا نام, وہ شعر سمجھے اقبال ہی کا ہو گیا. اور یہ جو اتنے بینرز پر بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں شعر لکھے جاتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. میں نے پرنسپل صاحب سے کہا, میں جناب آپ ایسی تقریر نہ کریں, یہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے, تو انہوں کس طرح پتہ ہے. میں کہا جی وہ مجھے پتہ نہ ہو, یہ اقبال کا شعر نہیں. اور اس طرح بہت سے, یہ جو آپ کی فیس بک ہے, جو فیس بک ہے اس پر روزانہ اقبال کا خود ساختہ شعر آپ دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ برخوردار نے بھی کہا ہے, یہ عکس پبلیکیشن کی جو کتاب ہے صفحے تو اس کے 352 ہیں, لیکن اس میں فکر اقبال کے وہ پہلو موجود ہیں جو آپ خود بھی سیکھنا چاہتے ہیں. جس المیہ کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کر بھی دیا ہے کہ جاوید نامہ جو ہے وہ جو اساتذہ کرام ہیں, اگر تو وہ MA کی سطح کا ہے تو وہ اسے یہ کہتے ہیں وہ جو نوٹس میں نے پچھلے سال دیے تھے نا وہ دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیں. بھئی آپ اقبال کو محدود کر رہے ہیں نوٹس کی تک. اقبال یا پاکستان, آپ اسے محدود نہ کریں. وہ بچوں کو ایسے سمجھائیں کہ انہیں صحیح سمجھ آئے. سچ بات ہے, مجھے تو بہت مایوسی بھی ہے, خوشی اس بات کی ہے
کہ اقبال کو سمجھنے والے دھیرے دھیرے بڑھ بھی رہے ہیں، لیکن بچے اسی طریقے سے اپنے آپ کو موبائل میں مقید بھی کر رہے ہیں۔ انہیں ایک دن یہ بھی پوچھا میں نے، میں اقبال لاہوری اور علامہ اقبال میں کیا فرق ہے؟ کہتا ہے اقبال لاہوری لاہور چ پیدا ہوئے سن تے ساڈا علامہ اقبال ہے وہ سیالکوٹ پیدا ہوئے۔ یہ میں استاد اور جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اچھا، اب بچوں کو اقبال کیسے پڑھائیں؟ یہ جیسے بھی کہا گیا کتاب خرید کے پڑھنے کا رواج کیوں ختم ہوا ہے؟ لیکن جو بیچارہ مصنف لکھتا بھی ہے، پھر ہمارے ان حماق سے گفتگو سننے کا بھی مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن میں سچی بات بتاؤں، میں وضو کھڑا ہوں آج کی اس بز میں، ادھر میں ایسے کرتا ہوں نا، 2 اینکوں والوں کو میں دیکھا یہ ہر شعر ایسے کر رہے ہیں، تو میں سمجھ رہا ہوں ان کے اندر اقبال بولتا ہے، اور وہ اقبال اس کے اندر ہی بولتا ہے جو اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے انہوں نے جزوی ذکر ہے علی بخش کا اور آنٹی ڈورس کا۔ آنٹی ڈورس نے کتنی خدمت کی اقبال کی، ان کے بارے میں بچوں کو کسی کو نہیں پتہ آنٹی ڈورس کون تھی۔ علی بخش نے جو 40 سال خدمت انجام دی ہے ہمارے مرشد اقبال کی، وہ جو راوی ہیں ان کے حالات زندگی، ان کی سروسز، ابھی پتہ ہوگا آپ کو نلے والی جگہ چک جھمرے، وہاں ان کی قبر تھی۔ تو جب 2014 میں سڑکیں چوڑی کر رہے تھے تو ان کی قبر بیچ میں آ گئی، وہ پھر طے پایا گیا کہ ان کی قبر کچھ، سر آپ نے بھی کچھ ڈیٹیل مجھے بتائی تھی عنایت چودھری صاحب نے، یہ بھی وہاں کے راوی ہیں، کیونکہ علی بخش کی اپنی تو اولاد تھی نہیں، ایک لے پالک ہے، اور اس نے سارے وہ نام رکھے ہوئے ہیں، آفتاب اقبال، جاوید اقبال، زاہد اقبال، اور جس طرح علامہ اقبال وہ تقسیم کرتے تھے اپنے نسخہ جات، ابھی بھی وہ اتوار کو سلسلہ جاری ہے۔ جس طرح میں آ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سنیں، جب ان کی قبر کشائی کی گئی سڑک چوڑی کرنے کے لیے اور قبر کو شفٹ کرنا تھا، آپ حیران ہوں گے کہ ایک درویش کے ملازم کا کفن تر و تازہ تھا۔ تو آئیے اب میں دعوت دیتا ہوں اس تقریب کے اگلے مقرر اسکالر، محقق ہے، ان کا نام ہی ان کا حوالہ اور پہچان ہے، دنیا اردو ادب میں ایک خوبصورت شخصیت، بے شمار کتابوں کے مصنف ہے، ادیب ہے، اسکالر ہے، اور ادارہ تالیف و ترجمہ پنجاب یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہے۔ میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب سے ہے، بھرپور تعلیم گونج میں استقبال کیجیے۔ آج کی تقریب کے دولہا جناب بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب، صدر محفل جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، محترم ڈاکٹر نجیب جمال صاحب، اور برادر محترم پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب، ڈاکٹر عابدہ بطول صاحبہ، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ قوم اپنی راہ عمل کھو چکی ہے، اور اسے کس طرح سے اس راستے پر واپس لایا جائے۔ اس راستے پر واپس لانے کے لیے اس تاریکی میں ایک چراغ کی ضرورت ہے۔ وہ چراغ ان کے ہاتھ میں موجود ہے، اور وہ چراغ فکر اقبال کا چراغ ہے۔ رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ، رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے۔ تو یہ اس تاریکی سے لڑ رہے ہیں، اور جو چراغ ان کے ہاتھ میں ہے وہ بڑا مضبوط چراغ ہے، اور انہیں یہ بہت دکھ ہے کہ لوگ اس چراغ سے بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں، اور اس تاریکی میں محو ہیں اور مست ہیں، اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم تاریکی میں گم ہو چکے ہیں۔ ان کا دکھ یہ ہے کہ اول تو اقبال کے نام سے معاشرہ ناواقف ہوتا جا رہا ہے۔ چلیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جامعات میں شعبے قائم ہیں، ایم فل ہو رہے ہیں، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، بڑے بڑے نامور ماہرین اقبالیات ملک میں موجود ہیں، کہاں اقبال کے نام سے ناواقف ہیں؟ نصابات میں نظمیں پڑھائی جا رہی ہیں،
لیکن بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ خدمت انجام نہیں دے رہا جو خدمت اس سے متوقع ہے۔ وہ لوگ جو ماہرین اقبالیات کہلاتے ہیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، تو ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو فارسی جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عربی جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فلسفے سے واقف ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سب کانٹیننٹ کی پالیٹکس کا یا عالمگیر سیاست کا مطالعہ کر رکھا ہے، کہ ان تمام چیزوں کے بغیر آپ اقبال کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ 2/3 کلام فارسی میں ہے، 2/3 1/3 اردو میں ہے، تو جس کا 2/3 کلام فارسی میں ہو، اور فارسی تو ہمارے لیے اب عبرانی اور یونانی ہو چکی ہے کہ ہمیں تو کوئی ایک مصرع بھی بول دیں تو لوگ یوں دیکھنے لگتے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے، اور کوئی زیادہ سمجھدار ہوں تو کہتے ہیں ترجمہ کریں۔ اب شعر کا ترجمہ کریں تو ساری خوشبو اڑ جاتی ہے۔ اب اقبال کو آپ فارسی اور عربی کو چھوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کا دعویٰ کریں، تو یہ بڑی محال بات ہے۔ اب وہیں پھنس جائیں گے آپ، سب انتل کاسا انا اما امرن وکان الکاس مجرا حل یمینا، اگر اینست شرط دوست داری بدیوار حرم زن جام و مینا۔ بتائیں کیا مطلب شعر کا؟ نہ کوئی اردو والا بتا سکتا ہے، نہ کوئی فارسی والا بتا سکتا۔ جب تک عمر بن کلثوم کے معلقے سے آپ کو واقفیت نہیں ہوگی تو آپ اقبال کے اس شعر کا مطلب کیسے بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ اقبال نے یہ کہا کہ جناب آپ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں تو حق را بسجود صنم را بطواف بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ چلیے ایک مصرع تو شکر ہے اردو میں کہہ دیا۔ حق را بسجود صنم را بطواف بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ بتائیے اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ جب تک آپ کو فارسی کی روایت سے واقفیت نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے غالب کا شعر ہے، آپ غالب کے اس شعر سے واقف نہیں ہیں، تو یہ شعر بے معنی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کوئی مطلب نہیں ہے شعر کا۔ ہاں، جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ غالب نے کہا تھا کہ زنہار ازن قوم نہ باشی کے فریبند، حق را بسجود و نبی را بدرود، کہ ہرگز اس قوم میں شامل نہ ہونا کہ جو اللہ کو اپنے سجدوں سے دھوکہ دیتی ہے اور نبی کو اپنے درودوں سے دھوکہ دیتی ہے۔ اب جب تک آپ کو یہ شعر نہیں پتہ، آپ اقبال کے شعر کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ حق را بسجود و نبی را بدرود صنم را بطواف بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، کہ جب آپ کے اندر سنسیئرٹی کا وہ درجہ نہیں ہے، آپ کے اندر وہ اخلاص نہیں ہے، اور آپ صرف سماجی ضروریات کے تحت ریچولز ادا کر رہے ہیں، عبادات نہیں کر رہے، ریچولز ہیں آپ کے، رسوم ہیں، رواج ہے، عادات ہیں آپ کی، تو بہتر ہے، ان عبادات سے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، حرم کا چراغ بھی گل کر دو، دیر کا چراغ بھی گل کر دو۔ اب شعر سمجھ آئے گا نا، جب آپ کو غالب کا شعر پتہ ہوگا۔ تو ان سرچشموں سے مکمل ناواقفیت کے بعد آپ اقبال کا دروازہ کھولیں گے تو کیا ملے گا؟ تو وہی جو آج کا نوجوان کہتا ہے بڑا مشکل شاعر ہے، اقبال بڑا مشکل شاعر ہے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ آپ کو ان سرچشموں سے واقفیت نہیں ہے جن سرچشموں سے فیض پا کر اقبال نے معجزہ ہائے فن تخلیق کیے ہیں۔ آپ ان سرچشموں سے واقف نہیں تو مشکل ہی لگے گا۔ اب تو وہ بانگ درا کی بچوں والی نظمیں بھی مشکل لگتی ہیں، حالانکہ ان نظموں میں بھی ایک جہان معنی آباد ہے، لیکن اب وہ نظمیں بھی آپ بچوں کو پڑھائیں تو وہ تو انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ یہ کیا کہانی کہی جا رہی ہے، گائے سے کیا مراد ہے، بکری سے کیا مراد ہے، ماں کے خواب میں کیا کہانی سنائی جا رہی ہے۔
وہ نہیں سمجھ سکتے. آپ نے پورا کلچر تبدیل کر دیا ہے، زبان تبدیل کر دی ہے، اب آپ رسم الخط کی تبدیلی کی طرف گامزن ہیں. آپ موبائل میں میسیجز کرتے ہیں نا رومن حروف میں، تو یہ رسم الخط کی تبدیلی کے سفر کا آغاز ہے. کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ساری تاریخ سے کٹ جاتے ہیں. ترکوں کا انجام آپ کے سامنے ہے، انہوں نے اپنا رسم الخط ہی تو تبدیل کیا تھا. تو نتیجہ یہ ہے کہ آج بڑے سے بڑا اسکالر بھی استنبول کی تاریخی عمارتوں پر لکھے ہوئے جملے ہی نہیں پڑھ سکتا، رسم الخط بدل گیا. میں نے تو وہاں جا کر دیکھا، وہ چونکہ عربی رسم الخط تھا ترکی زبان کا، انہوں نے اس کو رومنائز کر دیا، تو اب وہ نہیں سمجھ سکتے اسے. تو اب وہ ان کے لیے بس ایک معمہ ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اپنی ساری تاریخ سے وہ دور ہو گئے ہیں. تو خدا نہ کرے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان کے قیام کی بنیاد رسم الخط ہی کا سوال تھا. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ رسم الخط ہی کی بحث شروع ہوئی تھی کہ عربی مسلمانوں کی اردو ہمیں اس لیے قبول نہیں ہے کہ یہ قرآن کے حروف میں لکھی جاتی ہے. گاندھی جی نے کہا تھا قرآن کے حروف میں لکھی جاتی ہے، عربک سکرپٹ میں لکھی جاتی ہے، وہی الف بے تے والے حروف میں لکھی جاتی ہے. تو وہ سکرپٹ کو تبدیل کرنا چاہتے تھے. تو ہمیں وہ سکرپٹ نہایت عزیز ہے. تو لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے. تو وحید الزماں طارق صاحب ہمیں نہایت عزیز ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں ان سرچشموں کی طرف رجوع کی دعوت دے رہے ہیں اور فارسی کلام سے معاشرے کا تعلق بحال کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی خدمت ہے، میں بڑی قدر کرتا ہوں اس کی، کہ جس طرح یہ پیام مشرق پڑھا رہے ہیں، یہ زبور عجم پڑھا رہے ہیں، یہ کلیات اقبال فارسی کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، اور ان کی کلاس میں خورد و کلاں سب شامل ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بڑا ثمرور اور بڑا بابرکت عمل ہے. اور اب یہ جو ان کی کتاب ہمارے سامنے آئی ہے، اسے انہوں نے شاید معنوی اعتبار سے نقشۂ ہفت رنگ کہا، حالانکہ یہ تو یازدے رنگ ہیں، یعنی اس میں تو 11 مقالات ہیں. تو اس میں جن مضامین پر انہوں نے کلام کیا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ مثلا اس میں ایک مضمون ہے اقبال کا ایک شعر. اب اس ایک مضمون کی ضخامت جو ہے وہ کوئی 50-60 صفحے کا مضمون ہے، وہ جو اقبال کے ایک شعر پر انہوں نے لکھا ہے. قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت آئے حجازی کا. اس ایک شعر پر بہت وقیع مقالہ لکھا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جس شعبے کا انتخاب کیا، دیکھیے ان کے شعبوں میں تو کتنا تنوع ہے کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، جیسے میرے دوست ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب نے بتایا، وہ فاضل اردو بھی ہیں، فاضل فارسی بھی ہیں، انہوں نے ایم اے فارسی بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے فارسی میں پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، اور میڈیکل کے شعبے میں بھی وہ جو اعلیٰ ترین اسناد ہیں، صرف ایم بی بی ایس نہیں، اس کے بعد جو اسپیشلائزیشن کی اعلیٰ ترین اسناد ہوتی ہیں ان کے حامل ہیں. تو لیکن انہوں نے یہ نقطہ سمجھ لیا کہ ان تمام شعبوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن بنیادی چیز انسانیت کا غم، انسانیت کا دکھ ہے، اور انسانیت کے دکھ میں آغاز ملت کے غم سے ہوتا ہے. قارون ہلاک شد کہ چہل خانے گنج داشت، نوشیروان نہ مرد کے نام نکو گذاشت. قارون کے پاس 40 خزانے تھے، ان کی کنجیاں تھیں،
مر گیا لیکن نوشیروان نہ مرد کہ نام نیکو گذاشت. نوشیروان آج بھی زندہ ہے کہ اس نے عدل کا پرچم سر بلند کیا. ڈاکٹر صاحب نے عدل کے موضوع پر بھی کلام کیا ہے. وہ بڑی دلچسپ بحث ہے کہ قرآن نے عدل کے بارے میں ہمیں ایک دعوت دی ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ اس کی کوئی یونیورسلی ایکسیپٹڈ تعریف جو ہے وہ نہیں ہے. تو قرآن نے اس بارے میں ایک بڑی زبردست دعوت دی ہے. قرآن کہتا ہے کہ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. کہ دیکھو اس کارخانہ عالم میں آپ کو عدل سے ہٹی ہوئی کوئی شے نظر آتی ہے, کوئی امبیلنس نظر آتا ہے, کوئی عدم توازن نظر آتا ہے, ذرا دیکھو تو دوڑاؤ نظر. پھر کہتا ہے کہ پھر دوڑاؤ, دوبارہ دیکھو. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. آپ کی نگاہیں ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ آئیں گی اور آپ کو کوئی عدم توازن اس میں دکھائی نہیں دے گا. تو اقبال نے کیا کہا کہ عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور. تو ہمارے نزدیک تو عدل کی یہ تعریف ہے. ابھی مجھے اسلام آباد میں بلایا گیا, بہت پاکستان کے اعلیٰ ترین حکام تھے وہاں. تو میں نے آیت پڑھی کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. ہرگز ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ, کسی قوم, کسی طبقے کی مخالفت آپ کو زیادہ عدل سے ہٹا دے. ایسا نہ ہو, دشمنی میں آپ عدل سے گریز کر جائیں, ہٹ جائیں, ایسا نہ ہو. عدل کرو, وہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو ماشاءاللہ میری اس آیت کو کاٹ دیا گیا. خود بدلتے نہیں قرآن. تو ہمارے پاس تو یہ تصور موجود ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ شرکیہ جملہ ہے. نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے, نہ محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. ہر چیز کی حدود ہوتی ہے, ہر چیز کی لیمٹس ہوتی ہیں. جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا, ثبوت یہ آیت ہے نا کہ ہرگز کسی قوم کی مخالفت آپ کو زیادہ عدل سے نہ ہٹا دے. آپ کسی سے اتنا انتقام نہیں لے سکتے جتنا اس کا قصور نہیں تھا. اتنا ہی انتقام لیں جتنا قصور ہے. اس سے زیادہ لیں گے تو آپ عدل سے ہٹ جائیں گے. تو عدل ہی اختیار کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی, وہی تقوی کے قریب ہے. تو یہی پیغام ہے جو اقبال نے دیا, اور کاش کہ ہم اقبال کی آواز کو سنیں. میں دنیا میں کئی جگہوں پر گیا, یورپ میں, ایشیا میں, افریقہ میں, فار ایسٹ میں. میں نے دیکھا کہ لوگوں میں بہت پیاس ہے, بہت پیاس ہے, اور ان کے پاس اپنے سوالات کا جواب نہیں ہے. ہمارے پاس جواب ہے, لیکن ہم نے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا نہیں کی کہ جو ان جوابات کو اس دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. تو کاش میری قوم کے نوجوان اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کریں اور ان سوالات کا جو وہ جواب فراہم کریں. تو ہر وہ شخص جو اقبال سے محبت کرتا ہے, جو اقبال کے ماخذ اور مصادر سے محبت کرتا ہے, وہ لائق تکریم ہے. ہم اس کے احسان مند ہیں. تو ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. آپ ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے ہیں. ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو دیے ہیں انداز خسروانہ. بہت شکریہ. تو بات یہاں سے شروع کروں گا کہ میں نے دو باتیں اس میں کرنی تھی. تو ایک بات یہ لے اڑے
اور ایک بات دیباچہ نگار جو ہے ہمارے کشمیری صاحب بولے ہوئے، میں نے دو بات، کیونکہ میں نے اسی ایک شعر پر کام کیا تھا، اللہ کرتا کہ میں پہلے آتا تو آپ ہی پھر یہی کہہ رہے ہوتے کہ میری بات تو ہو چکی ہے۔ صوفی تبسم صاحب نے کتاب لکھی تھی 100 شعر اقبال، اس پر انہیں ایک داؤد ایوارڈ ملا تھا، اور میرا فخر یہ ہے کہ میری پہلی کتاب پر مجھے بھی داؤد ایوارڈ ملا تھا اردو میں قومی شاعری، اور اس سال یہ ایوارڈ 2 حصوں میں بٹا تھا، آدھا مجھے ملا تھا، آدھا صوفی صاحب کو، 100 شعر اقبال پر اور اردو کی قومی شاعری پر۔ تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، میرے استاد ہیں صوفی صاحب۔ تو میں نے اس 100 شعر اقبال کے بڑی ساری کتابیں بخدا میں نے پوری پڑھی ہے، کہ میں نے 2 باتیں کی، ایک تو میں نے جس پر بات کرنی تھی وہ ہو چکی، لہٰذا آپ کا ٹائم وہ بچ گیا، مجھ سے اچھی بات ہو گئی۔ دیباچے کی بات میں کروں گا، اور مجھے ایک بہت پرانی بات یاد آتی ہے کہ ایک شاعر ہوتے تھے مظفر گڑھ میں، کشفی ملتانی، اللہ بخش کشفی ملتانی، وہ میرا پہلا اپائنٹمنٹ مظفر گڑھ میں ہوا تھا، تو ہماری دوستی ہو گئی، ان سے آنا جانا، ان کا رسالہ بھی نکلتا تھا۔ ان کا ایک ملازم پیشہ نما دوست تھا نقیب جعفری، اور وہ شعر کہنا بھی سیکھ گیا تھا ان کی صحبت میں۔ تو کشفی صاحب سناتے تھے کہ ایک دن میں ایک مشاعرے میں گیا، تو اس مشاعرے میں جو غزل پڑھنی تھی میری جیب میں تھی، نقیب کا نمبر چونکہ پہلے آتا تھا، چھوٹا تھا وہ، اس نے پڑھی پہلے دوسرے نمبر پر آ کر، اور میری پوری غزل پڑھ گیا۔ وہ میں نے کہا وہ نقیبہ چیختا رہ گیا، میں وہ پڑھ کے یہ جا اور وہ جا۔ تو میری ساری باتیں ڈاکٹر کاشمیری نے کر دی ہیں، میں نے یہی بات کرنی تھی۔ اب دیکھیں جو بات انہوں نے کی، بنیادی بات کہ 6000 ان کے اردو شعر ہیں علامہ اقبال کے، اور 9000 فارسی شعر ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم 6000 والے پوری قوانین پڑھتے رہتے ہیں، جو اصل کام ہے ان کا 9000 اشعار میں اس پر توجہ نہیں ہے، کیونکہ فارسی نہیں آتی۔ تو میں نے تھیسس یہ بنایا تھا، جو میں اب تفصیلاً نہیں بتاؤں گا، کہ ایک تکون ہے اقبال کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی چیز زبان، 3 زبانیں ضروری ہیں اقبال کے لیے، فارسی، اردو اور اس کے بعد عربی۔ پھر فکر کے لیے بھی 3 چیزیں ضروری ہیں، قرآن حکیم، کشف المحجوب اور مولانا روم، یہ 3 چیزیں۔ اور تکون کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ شارح، اقبال کے کلام کے لیے شارح ضروری ہیں، پروفیسر نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگوں نے بیڑا غرق کیا اقبال کا، لکھ کے، وہی 2 ڈاکٹر عبداللہ نے لکھ دیا، ہم نے اس پر گھسی پیٹی، ریپیٹ، میں خود بھی ان میں شامل ہوں، اور ہم نے اپنے پروموشن کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، پیپر پورے کرنے کے لیے، ریسرچ نکالنے کے لیے بیڑا غرق کر دیا۔ اور بالکل صحیح بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کو اقبال کی ضرورت ہے، ہمارے پاس ہے اور ہم اسے استعمال نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو تیسری چیز شارح، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں یہ شارح مل گیا ہے جو 3 زبان پر، فارسی لے لیں، عربی لے لیں، اردو لے لیں۔ اور میں نے خود ان کے لیکچر بیٹھ کے سنے ہیں، ایسی تشریح کرتے ہیں کہ اقبال دماغ سے ہو کر میدے میں ہضم ہو جاتا ہے، جو بہت بڑی بات ہے۔ تو میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، اسی الفاظ کے ساتھ آپ سے پھر معذرت کہ بڑی مجبوری کے تحت، اور میری محبتیں ایسی ہیں یہاں کی کہ میں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے کہا، چاہے میری بیگم نے بھی کہا کہ ایکسیڈنٹ وجہ ڈرائیور کو تیز چلواؤ گے آپ، مجھے پتہ ہے، میں نے کہا نہیں، اور چلوایا تیز اور پہنچ گیا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، صاحب صدر جناب عبدالرؤف رفیقی، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی جناب پروفیسر مظفر عباس، جناب زاہد منیر عامر، جناب ہارون رشید تبسم، جناب نجیب جمال، معزز خواتین و حضرات، آج کی اس محفل میں جہاں ہم موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ہیں۔ بڑے لوگ اس لیے میں کہوں گا کہ بڑے اس لیے کہ وہ اپنے دادا کی نگاہ سے بھی آج دیکھ رہے ہیں۔ اقبال کا جب وہ کامٹ کا، ہیلی کا دمدار ستارہ دیکھا تو انہیں بتایا گیا کہ 86 برس کے بعد پھر دوبارہ آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ جب دوبارہ آئے گا تو میں تو نہیں ہوں گا، میں اپنے پوتوں کی نگاہ سے دیکھوں گا۔ آج یہاں سر عبدالقادر کے پوتے بھی ہیں، آج یہاں پہ وہ جلال خان صاحب ہیں، کدھر ہیں؟
جلال خان صاحب نیاز الدین خان کے پوتے ہیں. نیاز الدین خان جن کا میں کل پڑھ رہا تھا. اقبال میں نے تو سنا تھا پہلے کہ صرف کبوتروں کی باتیں کرتے تھے اقبال ان سے خطوط میں، لیکن کل میں نے دیکھا وہ فارسی شاعری بھی ان کو سکھا رہے تھے، اور نیاز الدین کے فارسی اشعار پہ اقبال بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اور کبھی کبھی نیاز الدین انہیں مولانا گرامی کی شکایتیں بھی کر دیتے تھے کہ مولانا گرامی نے آپ کے بارے میں یہ کہا، تو انڈائریکٹلی. تو آج صوفی تبسم کے پوتے نہیں آئے، انہوں نے بھی آنا تھا. تو خیر میرے اور احباب جناب سیالکوٹ سے آصف علی صاحب، اور پھر جناب خواجہ خاور انور خواجہ جو میرے سسرال کی فیملی کے سب سے سینئر ممبر ہیں، ڈاکٹر عرفانی کی سسٹر کے پوتے مولانا عارف الدین کی فیملی سے، جن کا اقبال نے جن کے نام خطوط ہیں. اقبال ان سے کبھی کبھی اپنی غزلیات بھیج کے مشورہ بھی کر لیتے تھے ڈسکا سے. اور پھر میں کن کن کا نام، یہ سارے احباب جو ہیں وہ میرے احباب، میرے لیے آئے ہیں، میرے شاگرد، محبت کرنے والے سارے دوست. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت عطا کرے. اس کتاب کا میں سمپل سا یہ بات کروں گا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، کہ اقبال پہ جو میں نے پہلی کتاب لکھی وہ ڈاکٹر اسرار مجھے پکڑ کے لائے تھے، اور انہوں نے مجھے کچھ خطبات دلوائے تھے، جو خطبات انہوں نے میثاق میں چھاپے تھے، اور پھر ان 20 خطبات کو جمع کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو کتاب کی شکل دیں. اس کا پہلا ایڈیشن آیا، دوسرا آیا، تو تیسرے ایڈیشن کو میں نے پھر دوبارہ سر نو لکھ کے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ یہ اس کی رونمائی کرائیں، آپ آئیں. تو میں نے اس لیے معذرت کر لی کہ فوج میں تھا، تو میں نے کہا کیوں مجھے پکڑواتے ہیں، کیونکہ نام بھی میں نے اپنا وہ لکھا ہوا تھا اس میں، قلمی نام. اس وقت ڈاکٹر ابو معاذ آخری ایڈیشن میں میرا اپنا ذاتی نام ہے، تو اس کی رونمائی بھی نہیں ہو سکی. لیکن وہ بڑی ایک کمپریہنسو سی بک ہے جو میں نے مبتدئین کے لیے وہ لکھی ہے، آغاز جن کرتے ہیں اقبال پہ. پھر میں جب یو اے ای میں تھا تو مجلس کلندرانِ اقبال ہم بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے تھے. میں اس کو ضرور خراج عقیدت پیش کروں گا بیگم کو کہ پہلے دن میرے گھر میں اس نے 60 بندوں کے لیے کھانا تیار کیا. بہت بڑا گھر تھا، سارے لوگ اکٹھے کیا ہم نے، اور لوگ یہی پوچھتے تھے کہ آپ نے کیٹرنگ کہاں سے کروائی ہے. میں نے کسی نے بنایا سب، وہ لوگ مانتے نہیں. کئی تقاریب انہوں نے میرے گھر میں کی. پھر امبیسڈر نے کہا کہ آپ امبیسی میں شفٹ کر دیں تقاریب کو، وہاں بھی ہم پیسے دیتے رہے کھانے کے. اور ادھر سے میاں اقبال صلاح الدین مجھے پکڑ کے لاہور لے آئے. لاہور لائے تو میں نے ایک خطبہ دیا اقبال اور زورواسٹرین لیگیسی پہ. بیٹھے ہوئے ہیں طارق حمید صاحب، یہ ہمیشہ بڑی محبت کے ساتھ میرے خطبات میں رہی ہیں. وہ خطبہ انگلش میں تھا کیونکہ فارنرز بھی تھے اس میں، اسلام آباد سے بھی آئے تھے لوگ، پارسیوں کا بھی تھا اس میں انٹرسٹ. تو جسٹس جاوید اقبال نے کہا کہ جو کچھ میں نے اپنے فادر کے بارے میں پڑھا تھا، اقبال کا کلام آج سارا بیڑا کر دیا تم نے، اور ساری چیزیں الٹی سیدھی ہو گئی ہیں. اب لیکن جب میں نے غور کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ مجھے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ صحیح کہتے ہیں. اب کرو یہ کہ میرے سے 2 وعدے کرو. ایک تو تم ایک کتاب لکھو گے اور اس کتاب کو میں چھاپوں گا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہر مہینے تم آ کے یہاں کچھ بات دیا کرو. میں ادھر آیا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ کتاب چھپی. اس کے بعد ایک اور کتاب اقبالیات پہ، وہ تھی عقابی روح، فوج کی کتاب تھی، افسروں کے لیے لکھی گئی. اس میں میں نے بہت محنت کی، اور وہ کافی لوگ اس میں شامل تھے، لیکن اس میں میری جو محنت تھی اس کا بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اکنالج کیا. میں نے یہاں خطبات دیے ہیں اقبال اور جاہلیہ کے عرب شعراء. آج جیسے انہوں نے فرمایا ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے پروفیسر زاہد منیر عامر نے. تو اگر غالب یہ کہتا ہے کہ فرصت اگر دست دہد مغتنم انگار، ساکی و شرابی و مغنی و سرودی، زنہار ازن قوم نباشی کے فریبند، حقرا بے درودی، حقرا بے سجودی و نبیرہ بے درودی. اچھا ابھی ہم نے غالب کو یہ ساری چیزیں ہم نے بڑا بیک گراؤنڈ سے پڑھا ہوا ہے. اب میں آئی کین کوٹ، میں پیچھے اگر چلا جاؤں تو میں فردوسی سے لے کے غالب تک میں پوری غزلیات جن پہ اقبال نے بیس رکھی ہے
میں اس پہ بیان کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں شاید وہ غلط فہمی تھی یا جو بھی ہوا، اور شاید یہ کتاب جو آج میرے لیے جن کو میں نے بلایا ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑی سند ہے اقبال میں۔ پروفیسر عبدالرؤف رفیقی، پروفیسر ہارون رشید تبسم، پروفیسر مظفر عباس، پروفیسر نجیب جمال اور پروفیسر زاہد منیر عامر، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے علم کو پہچان سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایک رائے قائم کر سکتے۔ مجھے کسی اور کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی نہیں کہتا۔ آج مجھے خوشی یہ ہے کہ گلیکسی آف دی اسکالرز جو اس جگہ موجود تھے، وہ میری محبت میں اور اقبال کی محبت میں یہاں جمع ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اقبال کی محبت میں اور پھر میری محبت میں یہ جمع ہے، اور میں ان کا مدیون اور مقروض اور احسان مند ہوں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے جاہلیہ کے بھی قصائد پڑھے، معلقہ بھی مجھے کافی سارے یاد ہیں، انترا کے بھی، جہاں اقبال کہتے ہیں کہ غرض منزل می روی از دل مرا، پھر کہتے ہیں کہ ای تو رو اندر تو چشم ما بساک مولتی ان کنت از معت الفراق، جہاں وہ انترا کے وہ لاتے ہیں۔ انترا کا وہ پورا قصیدہ بڑا خوبصورت ہے۔ پھر عمر بن کلثوم کا جیسے انہوں نے فرمایا ہے، اس پہ بھی میں نے لیکچر دیا، اگر میری وہ پہلا خطبہ میرا سنیں آپ اس پہ، اس کتاب پہ ارمغان حجاز پہ، تو پہلی میں نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں نے مینشن کیا ہے کہ پورے اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ اور پھر یہ جو اقبال نے کہا ہے، اگر این است رسم دوستاری بے دیوار حرم زن جام میں نہ، کہ اگر یہ محبت کی یہی رسم ہے تو پھر جام مینا کو حرم کی دیوار پہ مار دو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو دائیں طرف سے آنا چاہیے تھا، یہ کاس، ٹھیک، یہ ادھر سے کیوں آ گیا، مجھے کیوں محروم کر دیا گیا ہے، ٹھیک، اور یہ ساری رسوم ٹوٹ گئی ہیں۔ اور میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اقبال کی یہ پوری ربائی جو ہے، میں اس پہ آخری بات کروں گا کہ اس ربائی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کی جاہلیہ کی ساری رسوم کو ختم کرنے کے بعد اقبال نے دین الہی کی بات اس طرح کی ہے جیسے انہوں نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، تاریخ قدیم اور تاریخ جدید، تو ان کے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ تاریخ قدیم ہے اور سامنے جو ہے وہ تاریخ جدید ہے۔ اور اسی پہ میں ختم کرتا ہوں، اگر این رسم دوستاری دیوار حرم زن جام مینا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ قابل صد احترام جناب ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مظفر عباس صاحب، جناب ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب، محترمہ ڈاکٹر عابدہ بطول صاحبہ، ریسپیکٹڈ گیسٹ، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے علماء سے پل صراط کا تذکرہ سنا تھا، مگر ہم نے ساتھ یہ بھی سنا تھا کہ مرنے کے بعد وہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ میں ابھی اپنے آپ کو کنگالنے کی کوشش کر رہا تھا، میں زندہ ہوں اور پل صراط سے گزر رہا ہوں۔ یہ اساتذہ، یہ اہل علم، یہ بحر بکراں، اور ڈاکٹر صاحب نے صدارت اس ناچیز کے کاتھے میں لکھ کے مجھے پل صراط سے گزرنے کی سے دوچار کیا، لیکن الامر فوق الادب، استاد جب آرڈر کرتا ہے تو ہمیں اوبے کرنا پڑتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہم بیٹھے تھے، میں محسوس کر رہا تھا، گو کہ ڈاکٹر صاحب بذات خود ڈاکٹر ہے، مگر آج اسٹریچر پہ میں نے پایا، کوئی اس کے بارے میں کچھ کہے
وہ سن رہا ہے، اس مریض کی مانند جس کے ہوش و حواس تو درست ہو مگر وہ بول نہ پائے. اور طبیب میں بھی تو فرق ہوتا ہے. بعض ایسے طبیب ہوتے ہیں جو تشخیص ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں، بعض ادھر ادھر ہاتھ لگا کے اصل مرض کی طرف تو آتے ہی نہیں. تو اس کیفیت کو بھی میں محسوس کرتا رہا. لیکن جب ابھی مجھ سے پہلے بلایا گیا تو مجھے قدر تسلی ہو گئی کہ چلے آپ کے بولنے کے بعد آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. اچھا جی، میں ڈاکٹر صاحب کے اقبال نقشۂ ہفت رنگ کو جو مطالعہ کر رہا تھا، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے شفقت فرمائی. آج کے اس تقریب بلکہ میری اس تعیناتی سے پہلے مجھے ڈاکٹر صاحب نے عنایت کیا تھا اور مجھے علمی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے دست اتنے دراز ہے کہ جغرافیائی فاصلوں کو بھی سمیٹ لیتے ہیں محبتوں سے. کوئٹہ میں بیٹھا ڈاکٹر صاحب کے علم و فیض سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا رہا اور الحمدللہ آج بالمشافہ ان کے ساتھ یہاں ان کی خدمت کا موقع ملا ہے اور خدا کرے ان کی خدمت گزاری میں ہم سرخرو ثابت ہوں. کتاب کے مشمولات پہ سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے. ماشاءاللہ جس انہماک کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ پبلیشر صاحب پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب اور دیگر اساتذہ کے نکات کو کہ طباعتی لغزشیں جو ان سے سرزد ہوئی ہے اس کا کفارہ ادا کرے نیکسٹ ایڈیشن میں. اور خدا ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب کو بھی مزید توانائی، فرصت اور یہ موقع دے کہ اس کو مزید اپڈیٹ کرے. بعض کئی مقامات بھی ابھی بھی ڈاکٹر صاحب تشنگی محسوس کرتے ہیں کہ کاش میں یہ کرتا اور میں یہ اضافہ ادھر، یہ پیراگراف، یہ ایڈیشن حسب موضوع، اور کاش ان کو ایک نباز کمپوزر بھی ملے جو کم از کم فارسی فونٹس کے ساتھ تو انصاف کر سکے. تو وہ شعر بینی اور ریڈنگ میں، شعر خوانی میں تھوڑی سی آسانی رہے گی. تو میں ڈاکٹر صاحب کے جو پلسز ہے ماشاءاللہ بڑے عمق کے ساتھ ان کی شخصیت کا احاطہ کیا گیا. فکر اقبال کی تفہیم کے لیے جن لوازم کا ہونا ناگزیر ہے، پروردگار نے وہ لوازم سارے ڈاکٹر صاحب کو عطا کیے ہیں. اب ہمارے اجداد نے تو فارسی کے جنازے کو کندھا دیا تھا، اور مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن کہ ہمارا یہ نسل اردو کے جنازے کو کندھا نہ دے کے رخصت کرے. کیونکہ میری بیٹی جن کے فیسز بھرنے کے لیے میں ادار کرتا رہتا ہوں، ادار پہ پیسے لیتا ہوں، وہ 32 نہیں سمجھتی، ان کو 32 سے سمجھانا پڑتا ہے. تو وہ بال جبریل اور ارمغان حجاز کے اصطلاحات کو کہاں سمجھے. پیام مشرق، جاوید نامہ اور یہ اسرار خودی و رموز خودی، پس چه باید کرد اے اقوام شرق، اس کی اصطلاحات تو درکنار. کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بانگے درا کے بچوں کے نظم منظومات اور کہانیاں اور چھوٹی چھوٹی، ان سے انسیت ان کی کہاں آئے گی جو گنتی تک بھول بیٹھے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں بہوش و حواس یہ سب کچھ دیکھ رہے اور کچھ کر بھی نہیں پا رہے، پریونشن بھی نہیں کر رہے. اچھا، یہ صرف اردو کا لاس نہیں ہے، ہمارا تہذیبی لاس ہے. ہمارے مشرقی روایات کا قتل ہو رہا ہے، ہمارے عقائد
مسمار ہو رہے ہیں۔ اس کے بیہائنڈ ڈاکٹر صاحب نے زبردست حوالہ دیا کہ استنبول کی دیواروں پہ کندہ عربی کو ترکی زبان کو ٹرکش ریڈ نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ وہ الفابیٹس ان سے چھین لیے گئے۔ آپ سے آپ کا زبان چھینا جا رہا ہے، آپ کے مفاہیم، افکار، ان سے آپ محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو تو ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہے، 8 گھنٹے، جبکہ اقبال تو آپ کو تقدیر ساز بنا رہا ہے، آپ کو کردار ساز بنا رہا ہے، آپ کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا منصب جھنجھوڑ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ تو خدا کا خلیفہ ہو زمین پہ، آپ شکم پروری کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، بلکہ آپ ان تقدیرات کو مسخ کرے، اس کی تسخیر کرے جو ابھی تک تشنہ ایجاد ہے۔ آپ کو ان سے محروم کیا جا رہا ہے، مشرق کی روایات ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نیاز الدین خان صاحب کے خانوادے کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر صاحب حضرت علامہ نیاز الدین خان صاحب کے ساتھ صرف کبوتر اور دیگر امور کے حوالے سے خطروی اور مکتوب نگاری نہیں کرتے رہے، بلکہ نیاز الدین خان کے ساتھ خوشحال خان خٹک پہ بھی ان کے مباحث موجود ہے، پشتو زبان کے لسانی تشکیل پہ بھی وہ متن میں موجود ہے، اور نیاز الدین خان افاغنہ جالندھر میں بہت ممتاز مقام رکھتے تھے۔ مولوی محمد حسین جو اورمڑ پٹھانوں سے تھے، مجھے تو حیرت ہو رہی تھی، آج سے کوئی 110 سال پہلے احمد شاہ ابدالی کے پوتے شاہ شجاع الملک، ان کا مردف فارسی دیوان جالندھر سے شائع ہوا۔ تو یہ اسلاف، یہ میراث ان کے پاس تھی، اور ان کی بصیرت، ان کی ویژن، حضرت علامہ ہر ایک سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے رہے، اور ان سے تو بے تکلفی اور دوستی اور آشنائی تھی۔ یہ جو اس سال وومن ڈے کے حوالے سے وومن امپاورمنٹ کا سلوگن یونائٹڈ نیشن نے دیا ہے، یہ تو علامہ کے اسپیچز پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست حوالہ دیا۔ پنجاب اسمبلی کے لیجسلیٹو کونسل کے فورم پہ علامہ کی اسپیچز میں مسلم خواتین کے روزگار کے مباحث موجود ہے، اور یونائٹڈ نیشن کو ابھی، بلکہ یونائٹڈ نیشن نے جو اقوام متحدہ کے بین الاقوامی سطح پہ انسانی حقوق یا وومن رائٹس کے، ان کو ابھی یہ ادراک نصیب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو یہ پیغام ہمیں بہت پہلے ان کو پہنچانا چاہیے تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو، وحید الزمان طارق صاحب کو پشتو کا ایک ٹپا ٹریبیوٹ کرتا ہوں۔ فارسی عربی تو ماشاءاللہ آپ نے سن ہی لی۔ داسی طبیب پیدا نسی چگور علاس مرض دزڑ معلوم وینا، کہ ایسا طبیب محال ہے جو دیکھے تو نبض مگر حال دل بیان کرے۔ اب ڈاکٹر صاحب کو خدا نے وہ وصف بھی عطا کی ہے کہ نبض کے ساتھ حال دل سے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ حال دل سے میڈیکل کی اصطلاح میں نہیں کہ یہ آرٹریز آ رہے ہیں، یہ وینز ہیں، یہ وائٹ بلڈ کارپسلز ہے، یہ ریڈ بلڈ یہ نہیں، یہ آرٹریز ہے، یہ وین ہے، یہ نظام گردش خون ہے۔ اس کے مبرہ جو کیفیات ہے، جو دل عشق کا منبع ہے، عشق کے اسرار و رموز سے کھیلتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ تو یہ جو بندہ ابھی اقبال فہمی کے لیے، اس میں ہفترنگ میں ایک مقالہ ہے اقبال کے تضمینوں پہ ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا، اب جو بندہ خاقانی کو، رودکی کو، حکیم ابو القاسم فردوسی کو، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی کو، شمس الدین حافظ شیرازی کو نہ پڑھ چکا ہو، وہ منطق کے تیر کے فرید الدین عطار کو، اور وہ جو مولانا روم کو، اس کی ایک ایک بے دل کو، یعنی فارسی شاعری کلاسیکل دور سے لے کے جدید دور تک
کا احاطہ نہ کر سکے وہ اقبال کو کہاں سے کمپیئر کرے گا؟ وہ جو حکیم ثنائی غزنوی کے حدیقۃ الحقیقت کے اسرار و رموز سے باخبر نہ ہو، وہ اقبال کا کمپیریٹیو اسٹڈی کیسے کرے گا ان کے ساتھ؟ فکری اعتبار کے علاوہ حیت اور تراکیب کے حوالے سے، عروض اور تضمین کے حوالے سے جو تجزیہ ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا ہے قابل صد تحسین ہے. اور عربی تو ماشاءاللہ عربوں میں تو اتنا عرصہ ان کا پوسٹنگ رہا ہے. اور پھر ایک بنیر کا ایک شاعر تھا کراچی میں، ایک مشاعرے میں انہوں نے ایک شعر سنایا تھا کہ مجد بنگلو چوکیداری نمومو دی ظالمان پکی پاخو سیج، کہ ہمیں تو بنگلوں کی چوکیداری ہی ملتی نہیں ہے اور یہ ظالم پکے اس میں رہتے ہیں. اب اس ظالم نے تو عربوں میں بھی سروس کی ہے، یعنی بجائے عربی یعنی مفاہیم کے انگلش کا یہ حال کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، یہ شکر ہے علامہ کو بچت ہو گئی کہ انہوں نے انگلش میں لکھا اور طبعی موت رخصت ہوئے. تو اب اس کے اسرار و رموز، اس کے مشمولات، وہ ڈاکٹر صاحب عبور رکھتے ہیں، فارسی پہ عبور، اردو پہ عبور. اور ماشاءاللہ میری ایک ریکویسٹ ہے ڈاکٹر صاحب سے، ان کے علم و فضل کو دیکھتے ہوئے جس طرح ان کا مشن ہے، چغتائی لیب میں مجھے بھی ان کے حلقہ درس میں شامل ہونے کا توفیق ملا تھا. میں ان کے تلامذہ میں بیٹھنے کا چاہ رہا تھا مگر ڈاکٹر صاحب نے اس دن مسند پہ بٹھایا. میں حضرت علامہ کے شعر بھی تھوڑا سا بسد عجز و احترام حضرت علامہ کی روح سے معذرت چاہتے ہوئے اس میں تھوڑا سا ایک تعریف کی جسارت کروں گا، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی اجازت. حضرت علامہ نے فرمایا تھا نغمہ کجا و من کجا، ساز و سخن بہانه است، سوی قطار می کشم ناقه بے زمام را. اب ڈاکٹر صاحب اگر میں اس شعر میں ایک لفظ کا تبدیلی کے ساتھ پیش کروں ڈاکٹر صاحب کا جو جذبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نغمہ کجا و من کجا، ساز و سخن بہانه است، سوی اقبال میں کشم ناقہ بے زمام را. اب نئے نسل کو اقبال پلانے کی کوشش کر رہا ہے، انتہائی تسہیل کے ساتھ اقبال کے مفاہیم انتہائی سادہ بیلوس، یہ جو تراجم ہفت رنگ میں آپ کو ملیں گے اتنی سلاست کے ساتھ کہ اقبال کے آج تک جتنے شارحین ہیں، جتنے مترجمین ہیں بالخصوص فارسی کلام کا، انتہائی آسان انداز میں، تاکہ نوجوانوں کو اقبال پلائے. وہ بچہ تو روتا رہتا ہے نا، سیرپ نہیں پیتا ہے، ضد کرتا ہے، مگر وہ ان کو پتہ ہے پیرنٹس کو، موم کو، والدہ کو کہ اس کے دور رس نتائج ہے، بیٹا صحت یاب ہوگا. اس ملت کو صحت یابی کے لیے، حکیم الامت کی یہ اکسیر کھلانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو عملی اقدام اٹھایا ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ نے مریض کے لیے درست نسخہ اور بہترین میکینزم کے ساتھ صبح دوپہر شام پلانے کا جو اہتمام کیا ہے، پروردگار آپ کی سائی مشکور فرمائے. اور پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ اقبال اکیڈمی کے فورم پہ جب تک میں ہوں اور جتنے دن ہوں، جتنے پیریڈ کے لیے ہوں، مجھے یہ توفیق دے کہ آپ کو نہ صرف تلافی کرا سکوں، نہ قضا ادا کر سکوں، بلکہ کفارہ ادا کر سکوں. جزاک اللہ، شکریہ.